गुमराह एपिसोड 222। मैं अंगूठी उंगली में डालकर ख्वाबगाह से बाहर निकल आया। राहदारी में इतनी रोशनी थी कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर शय साफ दिखाई दे रही थी। मैं दौड़ता हुआ उस तरफ चल दिया जिधर से फायरिंग की आवाजें आ रही थीं। राहदारी के इख्तिताम पर दोनों जानिब ऊपर जाने के लिए जीने बने थे। मैं बाएं जानिब के जीने से ऊपर चढ़ता चला गया। ऊपर की मंजिल में भी एक राहदारी के दोनों तरफ कमरों की लंबी सी कतार थी। जीने के सामने एक छोटा सा वरांडा था जिसमें लोहे की मोटी मोटी सलाखों वाली ग्रिल लगी थी। मैंने ग्रिल के पास पहुंचकर नीचे झांका। ये कोठी के सामने का हिस्सा था। जब मैं यहाँ आया था तो दोनों गेट और पूरा लॉन रोशनी में नहाए हुए थे, लेकिन उस वक्त वहाँ मुकम्मल तारीकी थी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम से रोशनी में कुछ साए लॉन में हरकत करते दिखाई दे रहे थे। निचली मंजिल से रह रहकर इक्का दुक्का फायर की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मैं हैरान था कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी रात को कोठी पर यूं धावा बोल दिया है। उनका मकसद क्या था और वो क्या चाहते थे इस कोठी के मकीनों से? ये जानने के लिए मैं एक बार फिर दौड़ता हुआ नीचे जा पहुंचा, लेकिन नीचे आते ही मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक कर रह गए। नीचे का मंजर मेरे लिए ऐसा ही हैरान कुन था। वहां दो निहायत तनुमंद आदमी अपने अपने हाथ उठाए खड़े थे। उनके करीब ही दो जख्मी पड़े बुरी तरह तड़प रहे थे और लिज़ी दोनों हाथों में स्टैंड गन संभाले उन दोनों को कवर किए खड़ी थी जिनके हाथ ऊपर उठे थे। मुझे देखकर लिज़ी बोली, ले जनाब अली, संभाले इन्हें, बड़ी तबाही फैलाई है शायद इन्होंने यहाँ। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, मगर ये हैं कौन और क्यों घुसा है यहाँ ये तोप तफंग लेकर? ये तो आप इन्हीं से पूछें, मैं क्या बता सकती हूँ। ओ कौन हो तुम लोग, क्या इरादे बांध कर आए थे यहाँ? मैंने उन दोनों के करीब पहुंचकर पूछा। यही सवाल हम भी करने आए हैं तुमसे कि तुम लोग कौन हो और हमारे मेहमानों को क्यों इख्वा कर लाए हो। उनमें से एक ने कहा, ओए किन मेहमानों की बात कर रहे तू पट्टे, और तुझे किसने बताया कि हम उठाए लाए हैं तेरे किसी परौने को? मैं बातें करते करते उनके बहुत करीब चला गया था और हथियार मेरे हाथों में कोई नहीं था। उन्होंने ये मौका हाथ से खो देना मुनासिब ना जाना। उनमें से एक मुझ पर झपट पड़ा। उसे ये नहीं मालूम था जिन पर वो निहत्ता जानकर जा पड़ा है उसकी कुर्बत कितनी महंगी पड़ती है दुश्मनों को। उसके हाथों में कितने हुनर पोशीदा हैं और कैसे कैसे करिश्मे भरे फिरता है वो अपनी उंगलियों में। मैंने उसे हाथों में संभाल कर सीने से भींच लिया। फिर मेरा एक हाथ उसकी गर्दन पर पहुंचा और उसकी रग मसलने में मुझे जरा भी दुश्वारी पेश न आई। जब मैंने उसे आज़ाद किया तो वो मुर्दा छिपकली की तरह पट से जमीन पर जा गिरा। उसे यूं बेजान होकर गिरते देखकर उसके दूसरे साथी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसे जैसे एक लम्हे को सकता हो गया था। मैंने उसे मुखातिब किया, ओ यार, तेरा ये साथी तो बिल्कुल ही बूढ़ा निकला। एक जरा सीने से तो लगाया था मैंने से। जरा देख तो यार जी, क्या हो गया ऐसे यूं अचानक? कोई दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया कहीं? वो बेख्तियार होकर आगे बढ़ा, लेकिन एक ही कदम उठाकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो एकदम चौंक कर रुका और खूंखार नजरों से मुझे देखते हुए गुर्राया, क्या कर दिया तुमने उसे? ओ यार, कैसी बातें करता है तू? मैं क्या करता, ये खुद ही मेरे सीने से आने लगा था। तूने देखा नहीं क्या? बकवास मत करो, ये इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। 10 पर भारी अकेला। उसने गुस्से से कहा, होगा बड़े भाई, तू कहता है तो ऐसा ही होगा, पर अब तो खुद अपने ही ऊपर बोझ बन गया ये। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते की औलाद। ये दोस्त था मेरा। उसकी जैसे खोपड़ी उलट गई एकदम से। वो उड़ता हुआ मुझ पर आकर गिरा। उससे इसकी तवक्को नहीं थी मुझे। मैं समझ रहा था अपने साथी का हशर देखकर वो मुझसे भिड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। वो कोई रंगरूट किस्म का आदमी नहीं था। ऐसे मामलात का खासा तजुर्बा मालूम होता था उसे। वो जानता था शायद कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस घड़ी उसके बारे में, जब भी उसने खिलाफ तवक्को हरकत करके मेरी पुश्त जमीन से लगा दी थी। वो मुझे साथ लिए इस तरह जा गिरा कि मैं उसके नीचे दब गया था। उसने एक हाथ से मेरी गर्दन दबाकर पूरी कुव्वत से घूंसा मारकर मेरे जबड़े हिला दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बायां रुखसार जिस पर उसने घूंसा मारा था वो फट गया है, मगर ये मौका उन बातों पर तवज्जो देने का नहीं था। वो घूंसा मारने के लिए थोड़ा सा उठ गया था मेरे सीने के ऊपर से। मेरे लिए उससे निजात पाने का ये बेहतरीन मौका था। जैसे ही उसने दूसरा घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया, मैंने दोनों हाथ उसके सीने पर जमाकर उसे ऊपर से उछाल दिया। वो जैसे ही मुझसे अलग हुआ, लिज़ी ने बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर स्टैंड गन उसकी पुश्त से लगा दी। खबरदार, अब हरकत की तो मैं छलनी कर दूंगी। वो उठते उठते फिर साकित हो गया। मैंने लिज़ी से कहा, खामखा तकलीफ दे रही हो तुम इस हथियार को अपने। मैं तो कहता हूँ उस बेचारे को हसरत निकाल ही लेने तो अपने दिल की। आप इन पर वक्त बर्बाद ना करें, उधर जाएं, बाहर जाकर देखें क्या आफत ढाकर आए हैं ये लोग। इतनी देर से गोलियां चल रही हैं और कोठी के मकीनों में से कोई दिखाई नहीं दिया अब तक। जरा पता तो करें किस हाल में है वो लोग, कहीं काम तो नहीं आ गए वो। बेचारों ने हमारी खातिर जान न गवा दी हो अपनी। तुम ठीक कह रही हो लिज़ी, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तुम इसे देखो, मैं जाकर खबर लेता हूँ उनकी। मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा तो नीचे पड़ा हुआ शख्स बोला, तो क्या तुम दोनों इस कोठी के मकीनों में से नहीं हो? फिर कौन हो तुम लोग? तुम्हें इससे क्या गर्ज के हम कौन हैं? मेरे बजाय लिज़ी ने करख्त आवाज में कहा, गर्ज है जब भी तो पूछ रहा हूँ। मुझे शुबा होने लगा कि हम गलतफहमी का शिकार होकर आपस में ही लड़ पड़े हैं।
آپ کا پورا نام الزبتھ فنلی تو نہیں ہے؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ لزی نے چونک کر کہا۔ میں بھی جاتے جاتے ٹھٹک کر رک گیا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اطمینان سے لزی کی طرف مڑ گیا۔ میرا شبہ درستی ثابت ہوا، ہمیں واقعی غلط فہمی ہو گئی تھی میڈم۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آنکھیں میری حیرت سے وا تھی۔ اوے تو کون ہے میاں؟ ذرا کھل کر بات تو کر، کون سے شبے، کس غلط فہمی کی بات کر رہا ہے تو؟ میں نے پوچھا۔ وہ الزبتھ سے مخاطب تھا۔ ہمیں سین فرانسسکو سے ڈاکٹر دھومن نے آپ کی کراچی آمد کی اطلاع دی تھی۔ ہم ایئرپورٹ بھی گئے تھے آپ دونوں کو لینے کے لیے۔ میرا مطلب آپ سے اور غلام جیلانی سے ہے، مگر وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ خصوصی طیارہ جس سے آپ لوگ آ رہے ہیں صبح کراچی پہنچے گا، چنانچہ ہم واپس چلے گئے۔ مگر 11:15 بجے ہمیں اطلاع ملی کہ آپ دونوں کراچی پہنچ گئے ہیں اور کچھ اجنبی لوگ آپ کو ایمبولینس میں ڈال کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ غلام جیلانی کہاں ہے میڈم؟ لزی نے الجھن آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ مجھے بھی شبہ تھا کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ یہ لوگ اگر نہ بھی آتے تو میں تمہیں ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانے کی کوشش کرتا، اسی لیے میں نے پلستر بھی اتار کے رکھ دیا تھا آتے ہی۔ لزی چونکی۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا، وہ پلستر اب نظر نہیں آ رہا آپ کے پیروں پر؟ میں نے اس شخص سے پوچھا۔ ہاں تو بڑے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ اور اس کوٹھی کے لوگوں کو کیا بنایا آپ نے؟ کہیں باندھ کر ڈال دیا انہیں یا حیات کے سمندر پار اتار آئے ہو؟ پہلے تو آپ مجھے معافی دے دیں جیلانی صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نادانستگی میں کس سے الجھنے کی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو لوگ آپ دونوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں انہوں نے یوں آزاد تو نہیں چھوڑ رکھا ہوگا آپ لوگوں کو۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ کہیں قید ہوں گے آپ دونوں۔ چوکیدار اور مالی کے سوا ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ہی مل سکی تھی ہمیں اس پوری کوٹھی میں۔ شاید کچھ اور بھی لوگ تھے جن سے گولیوں کا تبادلہ ہوا کچھ دیر، یا وہ گولیاں بھی شاید آپ ہی لوگوں نے چلائی تھیں۔ ویسے ابھی آپ کوٹھی کے مکینوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں، 2 آدمی اور تھے یہاں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ قسم کے۔ گولیاں انہوں نے ہی چلائی ہوں گی، میں تو فائرنگ کی آواز سن کر ہی بیدار ہوا ہوں۔ پھر میں نے لزی سے پوچھا، یہ اسٹین گن کہاں سے ملی تمہیں؟ وہ فیروز دے کر گیا تھا۔ ابھی گولیوں کی آواز سن کر میں کمرے سے نکلی تو وہ بھاگتا ہوا ادھر جا رہا تھا۔ اس نے مخالف سمت میں اشارہ کر کے کہا۔ مجھے دیکھ کر اسٹین گن میرے ہاتھ میں تھما دی اور بولا، دشمن نے حملہ کر دیا، ادھر آئے تو تم روکنا اسے، میں دوسری طرف دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلا گیا۔ اس کے جاتے یہ لوگ ادھر آ گئے۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی فائر جھونک مارا ان پر۔ ان کے 2 ساتھی جو آکے تھے گولیاں کھا کر فوراً ہی گر پڑے اور ان دونوں نے ہاتھ اٹھا کر امان طلب کر لی تھی۔ اسی وقت آپ آ گئے تھے اوپر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں جانیں بچا کے نکل گئے ہیں یہاں سے اور ہمیں ٹکرا دیا آپس میں۔ چلو ان زخمیوں کو سنبھالو جلدی سے، کوئی مر تو نہیں گیا ان میں سے؟ میں نے کہا۔ میرے ساتھ وہ شخص بھی آگے بڑھا۔ اس نے ان دونوں زخمیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی، وہ سیدھا اس شخص کی طرف گیا جو میرے ہاتھوں بے ہوش ہوا تھا۔ اسے ٹٹولتے ہوئے وہ بولا، شکر ہے یہ زندہ ہے ابھی۔ میں نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، یہ صرف بے ہوش ہوا ہے، ہوش آ جائے گا ابھی سے۔ ان دونوں کو سنبھالو، انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اس نے ادھر آ کر باری باری ان دونوں کو ٹٹولا، ان کے زخموں کا معائنہ کیا۔ دونوں کے پیٹ میں گولیاں لگی تھیں۔ وہ انہیں چھوڑ کر سیدھا ہو گیا۔ یہ تو ختم ہی ہو گئے سمجھے، ان کا بچنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا مجھے، بیچارے غلط فہمی میں اپنوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ لزی نے افسوس سے کہا، ان دھندوں میں تو یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے، اس پر آپ اتنا افسوس نہ کریں۔ شکر کی بات ہے کہ آپ دونوں صحیح سلامت مل گئے ہمیں۔ یہ 2 کیا 10 آدمی اور بھی آپ پر قربان کیے جا سکتے تھے۔ اب آئیں آپ لوگ میرے ساتھ، آ جائیں۔ وہ انہیں چھوڑ کر باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو یار، ایسی بھی کیا جلدی ہے، مجھے اپنا سامان تو لے لینے دو کمرے سے۔ ہاں، سامان آپ ضرور لیں، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ جاتے جاتے رک کر پلٹ آیا۔ میں نے لزی سے کہا، لزی تم بھی اپنی اٹیچی وغیرہ لے آؤ جا کر۔ وہ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ اسٹینڈ گن اپنے شانے سے لٹکا کر کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس شخص سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے بھائی؟ شرافت علی نام ہے میرا، بہت پرانا خادم ہوں میں ڈاکٹر صاحب کا۔ بڑی غلطی کی یار تیرے والدین نے ایسا نام رکھا جو کسی بھی طرح تجھ پر فٹ نہیں بیٹھتا۔ بس جی، ان بیچاروں کو کیا معلوم ہوگا کہ ان کا یہ شرافت علی کتنا شریف نکلے گا آگے جا کے۔ پھر میں نے اب کمرے میں جا کر وہ جوتے اپنے پیروں میں چڑھا لیے جو فیروز میرے لیے لایا تھا، وہ بالکل میرے ہی ناپ کے تھے۔ پھر مسیری کے نیچے سے اٹیچی نکال کر میں چلنے کے لیے تیار ہوا تو شرافت علی بولا، وہ پلستر کیا کیا جیلانی صاحب آپ نے جو آپ کے پیروں پر چڑھا تھا؟ اس کا کیا کرو گے تم؟ وہ تو میں نے پھینک دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ ایسا کیسے کر دیا تم نے؟ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور حیرت سے آنکھیں میرے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔
اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے لیے اپنی سنجیدگی برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح ہنسی کو اپنے اندر ہی اندر گھونٹ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اتنی رات کا اس کی یہاں آمد اور یوں ہنگامہ رائی کے پس پردہ کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ اسے مجھ سے اتنی ہمدردی تو ہو نہیں سکتی تھی کہ وہ محض میری خاطر خطرات کے سمندر میں کود پڑتا۔ اسے ان ہیروں کی کشش ہی وہاں تک کھینچ لائی تھی، لیکن یہ سن کر اس کے دل پر آرے چل گئے تھے کہ وہ بیش بہا ہیرے میری ناواقفیت کی بنا پر اس کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ میں نے اس کی حالت سے دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے ہوئے بظاہر اچنبے سے پوچھا، کیا ہو گیا تمہیں بڑے بھائی؟ یہ تم اچانک اتنے پریشان اور سرسیمہ کیوں نظر آنے لگے ہو؟ آخر میں اس بیکار پلستر کے ٹکڑوں کو پھینکتا نہیں تو اور کیا کرتا؟ بیکار پلستر کے ٹکڑے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ پلستر کے ٹکڑے بالکل ہی بیکار تھے؟ تو اس میں یقین اور بے یقینی کی بات کیا ہے؟ میں نے خود انہیں کاٹ کر اتارا تھا اپنے پیروں پہ سے۔ مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جس کی بنا پر میں انہیں کارآمد شے سمجھ سکتا۔ وہ چند لمحوں تک ٹٹولنے والی گہری نظروں سے میری صورت تکتا رہا، پھر وہ ایک لمبی سانس لے کر بولا، سمجھ نہیں آتا کچھ۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا واقعی بے خبر ہو، حالانکہ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ تم ایک ناکارہ شے کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہو؟ آخر تھا کیا اس میں؟ تو تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا؟ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر دھمن تو کہتے تھے تم جانتے ہو اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جانتا ہوں؟ او یار کچھ بک بھی کہ ہوا کیا ہے آخر؟ کیا کوئی زبردست غلطی کر بیٹھا ہوں میں؟ کیا اس بار بھی اس نے پلستر کے نیچے کوئی خزانہ دبا رکھا تھا؟ کیا میں ایک بار پھر دھمن کا کیریئر بن گیا ہوں؟ وہ چند لمحے تک مجھے بے یقینی کے عالم میں گھورتا رہا۔ جیلانی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سے کیا کہوں۔ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟ یار تو پہلیا کیوں بجوا رہا ہے مجھ سے؟ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ تو نے کیسے جان لیا کہ میں مذاق بھی کر سکتا ہوں تجھ سے؟ تیرا میرا رشتہ بھی کوئی بنتا ہے کیا؟ کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ کیا کہہ سکتا ہوں آخر؟ وہ بڑبڑانے لگا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کاروبار میں وہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوا، کبھی وہ چھوٹی سے چھوٹی بددیانتی کا مرتکب بھی نہیں ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ مگر آدمی کی نیت بدلتے کتنی دیر لگتی ہے؟ بڑے بڑے عابد زاہد قسم کے لوگ منٹوں میں بہک کر عمر بھر کی ریاضت و عبادت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ پیسہ ہے ہی بڑی ذلیل شے، آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتا۔ ہم بھی آدمی ہیں نا، مگر کیا کیا نہیں کرتے ذلیل شے کی خاطر۔ لیکن میرے بھائی، اس سوکھے و پلستر کا پیسے سے کیا تعلق ہے آخر؟ کیا دولت بھر رکھی تھی اس میں تم نے؟ چھوڑو اس قصے کو، جلدی سے نکل چلو یہاں سے، بڑی گولیاں چلی ہیں یہاں، پاس پڑوس والوں میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع نہ کر دی ہو۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب خیال آیا تمہیں اس بات کا؟ میں نے کہا۔ ہم باہر نکلے تو لزی بھی اپنا اٹیچی کے سنبھالے ادھر ہی چلی آ رہی تھی۔ ہم تینوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ دونوں مین گیٹ چوپٹ کھلے پڑے تھے، 2 کاریں موجود تھی وہاں۔ شرافت علی نے آگے والی سیاہ مرسیڈیز کی طرف بڑھتے ہوئے آواز دی، نادر خان، سب لوگ کہاں ہیں؟ کوٹھی کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں باس، کیا کام ہو گیا؟ مرسیڈیز کی آڑ سے نکل کر ایک شخص نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہاں سب کو بلا لو، اور دیکھو اندر ہمارے 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہیں، وہیں غلاموں بھی بے ہوش پڑا ہے، اسے اٹھا کر پیچھے والی گاڑی میں ڈال دو، دونوں لاشیں ڈکی میں ٹھوس دینا، لیکن خیال رکھنا خون کا کوئی ہلکا سا نشان بھی گاڑی پر نہ لگنے پائے۔ میں چل رہا ہوں، تم سب کو لے کر آ جاؤ میرے پیچھے۔ وہ ہمیں لے کر مرسیڈیز میں بیٹھا تو تاریکی سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا چلے باس؟ ہاں، شرافت علی نے بارو آواز میں کہا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے ہیرو کے بارے میں اسے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ میرے لیے بالکل اجنبی شخص تھا۔ جس طرح دھمن کا نام لے کر فیروز مجھے ایئرپورٹ سے اٹھا لایا تھا، اسی طرح یہ شرافت علی بھی فراڈ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اسے باس کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس سے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ان کا سربراہ ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے گینگ کا مختار کل وہی ہے یا اس کے اوپر بھی کوئی ہے۔ بہرحال میں اپنا اطمینان کیے بغیر اس کے سامنے ہیرو کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ یار، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ سے ہمیں کچھ غلط لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں؟ ہم تمہاری طرف سے غافل نہیں رہ سکتے تھے جیلانی۔ ہم 9 بجے سے کچھ پہلے ایک ایمبولینس کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ تمہارا طیارہ صبح سے پہلے نہیں پہنچ سکے گا، تو ہم نے وہاں رات کالی کرنا مناسب نہ جانا اور واپس چلے آئے۔ لیکن وہاں ایک آدمی کو چھوڑ آئے تھے کہ اگر طیارہ رات ہی میں کسی وقت آ جائے تو وہ فون کر کے مجھے بتا دے اور میرے پہنچنے تک تمہارے ساتھ رہے۔ چنانچہ جیسے اسے معلوم ہوا کہ طیارہ آ چکا ہے تو اس نے مجھے فون پر اس کی اطلاع دی اور خود تمہاری طرف چل پڑا، لیکن اس نے تمہارے پاس دوسرے لوگوں کو دیکھا تو تمہارے قریب جانے کے بجائے دور ہی سے نگرانی کرنے لگا۔ وہ تمہیں ایمبولینس میں سوار کر کے لے آئے۔ وہ انہیں وہاں روک تو نہیں سکا تھا، لیکن اس نے ایمبولینس کا نمبر اور اس پر لکھا ہوا اسپتال کا نام نوٹ کر لیا تھا۔ فون ملنے کے بعد مجھے ایئرپورٹ پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا۔ وہاں پہنچنے پر اس شخص نے مجھے بتایا کہ فلاں اسپتال کی اس نمبر کی ایمبولینس تمہیں لے گئی ہے، تو میں سیدھا ایئرپورٹ سے اس اسپتال جا پہنچا جس کا نام ایمبولینس پر لکھا تھا۔ وہاں وہ گاڑی بھی موجود تھی اور اس کا ڈرائیور بھی۔
ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایئرپورٹ سے لائے جانے والے مریض کو کہاں چھوڑائے ہیں. یہی نہیں، ایک 100 کا نوٹ اس کی جیب میں گیا تو وہ ہمارے ساتھ اس کوٹھی تک چلنے کو بھی راضی ہو گیا. اس طرح میں چند گھنٹے بعد ہی تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. یہ معلوم ہونے کے بعد کہ طیارہ صبح سے پہلے نہیں پہنچے گا، تم نے اپنا آدمی وہاں چھوڑنا ضروری کیوں سمجھا تھا؟ اس لیے کیونکہ یہ بات مجھے عجیب سے لگی تھی. ایک طیارہ جسے 9 بجے پہنچنا تھا، اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو بھی گیا تھا تو 1-2 گھنٹے کی تاخیر ہو سکتی تھی. صبح پہنچنے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی. میرا خیال تھا شاید کسی غلط فہمی کی بنا پر طیارے کے پہنچنے کا صحیح وقت نہیں بتایا گیا تھا مجھے. لزی جو خاموش بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی وہ بولی، یہ کون لوگ تھے جو ہمیں اس طرح لے گئے؟ ان کا مقصد کیا تھا آخر؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم ہو سکا میڈم. اگر ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لینے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ وہ کون لوگ ہیں اور یہ بھی کہ ان کا مقصد کیا تھا. میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اس طرح تمہیں پریشان کرنے کے لیے کیا تھا، یا پھر انہوں نے اس طرح کوئی وارننگ دی ہے تمہیں. یاد کرو، آج کل کسی سے انبن تو نہیں چل رہی تمہاری. میں نے کہا، ہمارا تو پیارے دھندا ہی ایسا ہے، دشمنیاں تو اس میں قدم قدم ساتھ چلتی ہیں. تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ انہوں نے اس طرح وارننگ دی ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے شرافت. ایک تو انہوں نے ہمیں اغوا کیا، لیکن کہیں قید کرنے یا تکلیف پہنچانے کے بجائے ہمارے آرام و آسائش کا خیال رکھتے رہے. اور جب تم وہاں پہنچے تو کوئی خاص مقابلہ نہیں کیا انہوں نے تمہارا. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کے ہمیں تمہارے حوالے کر گئے ہوں، ورنہ اگر مقابلے سے بھاگنا بھی تھا انہیں تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش ضرور کرتے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب عالی، بالکل درست خیال ہے آپ کا. میں بھی یہی سوچ رہی تھی. بات تو میرے بھی جی کو لگتی ہے جیلانی تمہاری، مگر اس سے یہ تو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ ہیں کون لوگ. لیکن کچھ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے کوئی مطالبہ کیا ہو کبھی اور تم نے ان کی بات نہ مانی ہو. یا کسی ایسے دشمن کو یاد کرو جسے حال ہی میں کوئی نقصان پہنچایا ہو تم لوگوں نے. اس نے کار کو ایک جدید طرز کے بنگلے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، لو اب تم لوگ آرام کرو یہاں، میں دوپہر کے قریب آؤں گا تمہارے پاس. کیوں؟ کیا تم کہیں جا رہے ہو ہمیں یہاں چھوڑ کر؟ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہ بنگلہ تمہارے لیے ہے. جب تک کراچی میں ہو یہاں رہو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں. یہاں ٹیلی فون تو ہوگا نا؟ کیوں نہیں، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے یہاں. میں ڈاکٹر دھمن سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا نمبر دیتے جاؤ. کیا بات کرو گے اس سے؟ کیا یہ معلوم کرو گے کہ تم صحیح لوگوں کے پاس پہنچ سکے ہو یا نہیں؟ ہاں یہی سمجھ لو. تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بھی کوئی فراڈ ہی سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے، تم اطمینان کر لو اپنا، ان حالات میں تمہیں ایسا کرنا بھی چاہیے. اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر مجھے دے دیا. لزی بولی، اس کی کیا ضرورت ہے جناب عالی، ڈاکٹر کا نمبر تو مجھے بھی معلوم ہے، اور پھر ہمارے پاس فارم روز چیریٹی اسپتال کے جو سرٹیفکیٹ ہیں ان میں بھی اسپتال کے ٹیلی فون نمبر درج ہیں. ہاں یہ ٹھیک کہا تم نے، اس کا مجھے خیال نہیں رہا تھا. کار گیٹ کے اندر داخل ہو کر رک چکی تھی اور دربان نے لزی کی طرف کا دروازہ بھی کھول دیا تھا. لزی اور میں اپنے اپنے اٹیچی گیس اٹھا کر باری باری کار سے اتر آئے. شرافت علی نے دربان سے کہا، خان یہ مہمان ہیں، انہیں اندر پہنچا دو اور ماسی کو بولو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے انہیں. جی صاحب، ہم بول دے گا. کیا ابھی اس کو اٹھا کے بول دے؟ ابھی نہیں، ابھی سونے دو سے، صبح بتا دینا. میں نے کہا. شرافت علی ہمیں خدا حافظ کہہ کر واپس گیا تو دربان نے ہمیں اندر لے جا کر ایک کمرے میں ہماری اٹیچیاں رکھ دی اور بولا، آپ لوگ اس کمرے میں آرام کریں جناب، کوئی ضرورت ہو تو گھنٹی بجا دیں، ہم حاضر ہو جائے گا. ہمیں الگ الگ کمرے چاہیے خان، ایک کمرے میں گزارا نہیں ہوگا ہمارا. ایسا بات ہے تو ایک آدمی ادھر چلا جاؤ. اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا. تم اس کمرے میں رہو لزی، میں سامنے والے میں چلا جاتا ہوں. میں نے اٹیچی اٹھائی اور آگے بڑھ گیا. صبح ہو رہی تھی، چڑیوں کے چہچانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں. رات بھر کی بے آرامی اور بھاگ دوڑ نے تھکا کے رکھ دیا تھا مجھے. آرام دہ بستر دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بستر پر جا گرا. میں گہری نیند میں ڈوبا بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو معلوم ہوا کہ زمین تو جوں کی تو ساکت ہی تھی. البتہ وہ زلزلہ خانم لزی میرے قریب کھڑی بری طرح مجھے جھنجھوڑ رہی تھی. میں نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر پوچھا، کیا ہوا مائی ریسپیکٹڈ لیڈی؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی آپ پر جو صبح صبح زلزلہ بن کر نازل ہو گئی؟ واہ جناب عالی، آج تو کمال ہی کیے دے رہے آپ. یہ صبح صبح ہے، ذرا گھڑی تو دیکھیں، 1 بج رہا ہے دوپہر کا اور 1 گھنٹے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی میں آپ کو. او ہاں، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا. صبح ہوتے ہوتے تو لیٹا تھا میں بستر پر. اب اٹھیں، وہ شرافت علی نے فون کیا تھا بھی، کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، آپ لوگ تیار ہو جائیں. اچھا، کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہے یہاں؟ بڑی بھوک لگی اس وقت تو. سب کچھ ہے، آپ چلے ڈائننگ روم میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ابھی تک. ٹھیک ہے، تم چلو بیگم غیاث احمد، میں آتا ہوں ابھی. میں نے شرارت سے کہا، دیکھیں جناب عالی، اس نام سے نہ پکارا کریں آپ مجھے، میں نہیں جانتی کسی غیاث احمد کو. واہ بھائی، کمال کی شے ہو تم بھی لزی. وہاں سین فرانسسکو میں تو بڑی شناسائی تھی تمہاری اس غیاث احمد سے، اور اب پہچانے سے بھی انکاری ہو.
तब की बात और थी, उस वक्त तक मैं आपकी असलियत नहीं जानती थी। अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ी बेवफा हो तुम लिज़ी, तुमने तो इतनी जल्दी आंखें फेर ली उस गरीब से। क्या सोचेगा वो? सोचने दे उसे जो कुछ उसका जी चाहता है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। ले भाई गुलाम जिलानी, अब तो तू काम से गया। ये लिज़ी बेगम तो बिल्कुल तुझे दिल से उतार बैठी हैं। अब तू क्या करेगा? किसे बनाएगा अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र? मैंने गमज़दा लहजे में कहा, ऐसी बातें ना करें जनाब आली, आप तो मेरी ज़िंदगी हैं। मैं आपको अपने दिल से कैसे उतार सकती हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझे। तो फिर क्या मतलब था? जनाब आली, मुझे परेशान न करें। आप खूब जानते हैं मैंने जो कुछ कहा वो गयास अहमद के लिए था, और आप गयास अहमद नहीं बल्कि गुलाम जिलानी हैं। मैंने आपको चाहा है, आपसे मोहब्बत की है। मेरे दिल में सिर्फ आपकी तस्वीर नक्श है, किसी गयास अहमद की नहीं। वो अफसरदा नजर आने लगी। अदाकारी के फन में वो बड़ी ताक थी। अगर ग्रेगरी ने मुझे उसकी असलियत से आगाह ना कर दिया होता तो उसने तो मेरी बीनाई को धोखा ही दे दिया था। उसकी चालें मुझ पर अया ना कर दी गई होती तो मैं लम्हों में मात खा चुका होता उस बनी इसराइल की शातिर से। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार वो इस तरह करती थी जैसे मुझसे ज़्यादा अजीज उसे दुनिया में और कोई शय ना हो, बस मैं ही उसका मकसद हयात हूँ। मैंने हंसकर कहा, भाई मैं कुर्बान जाऊँ आपकी इस मोहब्बत पर। लीजिए जनाब, मैंने कान पकड़ लिए। मुझे माफ़ी दे दें हुजूर, और अफसरदगी दूर कर दें अपने आप से। आपकी सोगवारी मुझसे देखी नहीं जाती। वो एक अदा से मुस्कुराई और शर्माकर अपने आप में सिमटने लगी। उस घड़ी वो एक खालिस मशरक़ी दोशीज़ा मालूम हो रही थी। कोई गुमान भी नहीं कर सकता था उस लम्हे कि वह अमरीका से इम्पोर्ट की गई है। आंखों में उसकी मेरी मोहब्बत के चिराग रोशन थे। वो बोली, जल्दी तैयार होकर आ जाइए, हमें भूख लगी है। ओह, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैंने चौंक कर कहा और तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया।